बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2 दिन पहले इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सीट सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक केस की समाअत की और उस केस में मुद्दा ये उठाया गया था, एक सिंध के शहरी हैं अदनान सुमरो साहब। उनका कहना था कि जी कि वो हैं तो आम शहरी, लेकिन गुज़िश्ता कई 5 सालों से गालबन उनका फ़ोन टैप हो रहा है या टेप हो रहा है, आप इसको जो भी कह लें। जब ये मैंने ख़बर पढ़ी तो फिर उमर अता बंदयाल साहब जो थे वो इस बेंच की सरबराही कर थे, 2 रुकनी बेंच था। तो वो ख़बर बड़ी मज़े की लगी मुझे। ख़बर चूँकि मज़े की थी तो फिर जब मेरा ध्यान गया जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो रिमार्क्स दिए, तो वहीं से एक बात मेरे जहन में आई कि एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की साहबजादी सहर ज़री बंदयाल उनका नाम है, कॉलम शालम भी लिखती हैं, एडवोकेट हैं, माशाल्लाह पढ़ी लिखी बच्चियाँ बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे एक अजीबो गरीब ख़बर कर रही थी गर्दिश कि जी कि उनको हुकूमत ने जो है वो लगा दिया है पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज कर दिया है। अच्छा, जब अब अमूमन होता ये है कि जिस तरह आला अदलिया के या वो लोग जिनको गैर जानबदार होना चाहिए और जिनकी गैर जानबदारी तमाम शकूक व शुबहात से बालातर होनी चाहिए, उनमें सबसे जो सेंसिटिव ओहदे होते हैं, मनसब होते हैं, वो आला अदलिया के जजों के होते हैं। ना सिर्फ आला अदलिया बल्कि मतहत अदालतों के भी जो जज साहब होते हैं, जज साहिबान होते हैं, उनके होते हैं। जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब रिटायर्ड हुए हैं, पिछले 1-2 दिन पहले रिटायर हुए हैं मेरा ख्याल है, वो भी उनके मतलब भी इस तरह की कोई आई थी बात कि उनकी बेटी को भी कोई सरकारी नौकरी शौकरी कोई या कोई एक होती है ना वो सरकारी बैंकों की या दूसरे बैंकों की वो लीगल एडवाइजरी मिलना, तो ये एक तरह से ब्राइब के कॉन्सेप्ट में आती हैं। तो फिर यूँ लगता है कि शायद जो जजों की आला अदलिया के जजों की जो गैर जानबदारी है वो शायद किसी ना किसी लेवल पे कंप्रोमाइज़ हो रही है, और ये जानबूझ के भी इस तरह की ना प्रोपेगेंडा किया जाता है। मतलब जो जस्टिस उमर अता बंदयाल से जो लोग खुश नहीं होंगे, वो सियासी भी हो सकते हैं, वो कोई और लोग भी हो सकते हैं। मैं वैसे एक जुमलातन बात कर रहा हूँ, मैं कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं कर रहा। तो वो मेरे ज़हन में आ रहा था कि वो हो सकता है कि उन्होंने ये बात उड़ाई हो। तो फिर वो हमारे पास जो है 2 तरीके होते हैं कि अब आप जज साहब को तो फ़ोन नहीं कर सकते तस्दीक के लिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जिन दिनों मैं हाई कोर्ट में बीट किया करता था, वो इन दिनों हाई कोर्ट में वकालत किया करते थे। हाई कोर्ट के वो बड़े नामवर और बड़े मारूफ और बड़े नेक नाम वकला में उनका शुमार होता था। जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस असगर साहब जो थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी जस्टिस पन्नू, ये मेरा ख्याल शायद आगे पीछे या इकट्ठे जज तैनात हुए थे लाहौर हाई कोर्ट के। तब फिर वो और मामला शुरू हो गए, बहरहाल वो यानी इफ्तिखार चौधरी वाला दौर शुरू हो गया। तो मतलब इन्होंने क्राइसिस वाले दौर बड़े देखे हुए हैं। तो मेरे ज़हन में यही बात आ रही थी कि यार कि ये शायद कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जिस तरह एक भाई थे वो पीटीआई में शामिल हुए थे, तो वो तो उनका अपना फ़ैसला है। इसी तरह मतलब ये तो मतलब इनके तो जज साहब बाउंड नहीं हैं बहन भाइयों के, इवन बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए तो उनके भी नहीं होते। लेकिन बात ये है कि ये मार्जिन हम सियासतदानों को नहीं देते होते। ये सियासतदानों की एक बदकिस्मती है कि से हम कहते हैं कि सियासतदान अपने बच्चों के भी बारे में वही जवाबदेह हैं। अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग के ये होता तो है कि वालिदैन का मतलब फ़ायदा नुकसान तो फिर औलाद को होता है, यानी बाज़ केसेस में नुकसान भी होता है और बाज़ केसेस में फ़ायदा भी होता है। तो बहरहाल मैंने वो फिर थोड़ा सा निकालने की, इधर अता पता करने की कोशिश की, तो मुझे कुछ साफ़ियों ने बताया कि जनाब वो ये हालिया का तो नहीं पता, लेकिन वो पैमरा से मुंसलिक हैं। 2019 से उनकी पहली ख़बर जो शाया हुई थी वो 2019 में शाया हुई थी। तो वो फिर मेरे प्रोड्यूसर साहब ने भी रिसर्च फरमाई मेरे साथ, बल्कि उन्होंने की, मैं तो एवं ही अपना नाम ले रहा।
تو وہ اس میں وہ خبر نکل آئی. اس میں اب یہ اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ انہوں نے کوئی پنسوٹا صاحب ہیں وکیل احمد پنسوٹا غالباً, وہ ان کا چیمبر جوائن کیا ہوا ہے. کسی نہ کسی تو چیمبر جوائن کرنا ہوتا ہے. یہ وہ بھی کو آپٹ ممبر تھے یا پتہ نہیں ان کی کیا پوزیشن ہے پیمرا کے اندر. پیمرا جو ہے نا جی, اور پیمرا سے جیسے نئے جو ادارے وجود میں آئے ہیں جس طرح نادرا ہے, اس میں بڑیاں بھرتیاں ہوتی ہیں اور بڑیاں گپت بھرتیاں ہوتی ہیں, اور عموماً بیوروکریٹس کے اور بڑے بڑے افسروں کے بچے بچیاں جو ہوتے ہیں وہ ان محکموں میں اچھی تنخواہوں کے اوپر فٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو اس طرف دھیان تو ان کسی کا نہیں جاتا. تو بہرحال وہ سہرش بندیال صاحبہ جو ہیں, اگر تو وہ 2019 میں ہوئی ہیں تو پتہ نہیں اب اس کے اوپر کچھ نہیں کہا جا سکتا, مبارک دی جا سکتی ہے ان کو, مبارک ہو. تو بہرحال یہ جو تازہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ان کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا, پتہ نہیں بنایا گیا نہیں بنایا گیا, وہ خبر تصدیق نہیں ہو رہی. لیکن یہ ہے کہ وہ 2019 سے وہ جو کونسل آف کمپلینٹ میں بطور ممبر جو ہیں وہ سرو کر رہی ہیں یا اٹینڈ کر رہی ہیں یا کام کر رہی ہیں. آگے اللہ بہتر جانتا ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, نہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں. تو وہ جو عدنان سمرو صاحب ہیں ان کا کیس بڑا مزے کا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ہیں تو عام آدمی, لیکن وہ 5 سال سے ان کا وہ ہو رہا ہے, فون ٹیپ ہو رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کسی نے میرے نام سے کوئی سم نکلوائی اور وہ چل رہی ہے, تو وہ نکلا اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ایف آئی اور پی ٹی اے نے خاطر خواہ تحقیقات نہیں کی, اور جو ہے مطلب وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے اس کے خلاف, تو مطلب میرا فون ٹیپ ہونے سے روکے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں چونکہ سندھی ہوں, بڑی عجیب گل کی تھی انہوں نے, تو لہٰذا جو میرا فون ٹیپ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو نوکری نہ دو, مجھے نہ نوکری ملنے کی دی جا رہی ہے, نہ مجھے سندھ میں یعنی کہ باہر پی ایچ ڈی کرنے جانے دیا جا رہا ہے. اچھا, یہ نا بعض کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ عدنان سمرو صاحب کا نا کوئی نمبر شمبر مل جائے, ان سے ذرا پوچھیں کہ پائن کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے. جج صاحب بھی حیران تھے, فاضل بینچ, وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ مطلب آپ کا فون کیوں ٹیپ ہوگا, اگر آپ صحافی ہوتے تو ہم آپ کو تحفظ دینے کے پابند بھی ہوتے. یہ ایک بڑی مہربانی کی عدالت نے کہ انہوں نے صحافیوں کا حق تسلیم کیا کہ جی کہ ان کے پاس سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے, ان کے فون ٹیپ ہوتا ہے. کہتے ہیں ویسے تو جج صاحب نے کہا کہ جی کہ تو آپ کو کیا پتہ, یہاں پہ تو ہر کسی کا فون ٹیپ ہو رہا ہوتا. تو مجھے پھر یہ ذرا اصل خبر اس کو جو ٹیک اپ کرنے کی بات تھی وہ یہی تھی کہ ایک تو کہ بعض اوقات جو ہوتے ہیں چیزیں اس طرح عجیب و غریب شکل اختیار کر جاتی ہیں کہ بعض لوگوں کو ویسی وہم ہو جاتا ہے کہ یار کہ میرے پیچھے گاڑی لگی ہے, یا میرے پیچھے ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. یا تو ہو نا کہ بندہ اس کسی پوزیشن پہ ہو. مجھے ایک پاکستان کے ایک حساس ادارے کے ایک بڑے افسر نے یہ والی بات بتائی کہ جن دنوں ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, کاؤنٹر انسرجنسی جب ہو رہی تھی یا انسرجنٹوں سے جب ہم نمٹ رہے تھے, تو ہماری تصویریں جو تھیں وہ دہشت گردوں کی جیب میں ہوتی تھیں, اور وہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں. ہم روٹینیں بدل کے, کیونکہ ہم بھی اسی بساط کے کھلاڑی تھے, تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. عام آدمی اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتا, مارا جاتا ہے. تو ہم جو ہوتے ہیں مطلب ہماری زندگیاں سٹیک پہ لگی ہوتی تھی, ہمارے بیوی بچوں کی زندگیاں سٹیک پہ لگی ہوتی تھی. لیکن کچھ لوگوں کو ویسے ہی نفسیاتی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یار کہ میرا پیچھا ہو رہا ہے, میرا فون ٹیپ ہو رہا ہے, میرے نام دی. لیکن یہ ایک سالڈ ریزن ہے کہ ان کے نام کے اوپر اگر نکلی ہوئی ہے سم, تو وہ بہرحال وہ بلاک ویسے کروائی بھی جا سکتی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیوں نہیں کروائی. میں نے جو یہ بات ساری گفتگو کی, جو جج صاحب نے یہ والی بات کی کہ یار فون تے پھر سارے دے ٹیپ ہوندے نے, صحافیاں دے بھی ہوندے نے, پتہ نہیں کدے کدے ہوندے نا, تو وہ میرے ذہن میں رہ گئی بات, اور وہ کھٹک رہی تھی کہ یار کہ ایک حکومت گئی تھی اس الزام میں کہ آئی بی فون ٹیپ کرواتی تھی ججوں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں. یعنی یہاں پر ایک ویسے تو این ایس اے ہے, نیشنل سیکیورٹی کونسل شاید اس طرح کا نام ہے امریکہ کی, اس نے وہ لاکھوں ٹیپ روزانہ کرتی ہے. وہ جب ہوم لینڈ سیکیورٹی کے متحد ہے وہ لاکھوں, اور وہ تب کر رہی تھی جب وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, یا 9/11 والا جو واقعہ ہو گیا تھا ٹوئن ٹاور والا, اس کے بعد وہ اس طرح سے متحرک ہوئے تھے. پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے پہلے سے یہ فون ٹیپ ہو رہے ہیں.
اور اچھے خاصے ہو رہے ہیں، وزرائے اعظم کے ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے آئی ایس آئی میرے فون ٹیپ کرتی ہے. اور اچھا بعض وزرائے اعظم، میں چونکہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کرنی ہوتی، میرا کوئی ہے نہیں معاملہ، تو نہ میں غدار ہوں، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دنیا میں اصول ضابطے بنے ہوئے کہ فون کس کا ٹیپ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے اور کس کی اجازت سے ہوگا. پاکستان میں شاید یہ والی بات نہیں ہے، اور جج صاحب نے بڑی آسانی سے، بڑے آرام سے یہ واقعے کو بڑے لائٹ سے انداز میں یہ تسلیم کر لیا. یعنی کہ ہم مان چکے ہوئے ہیں بیسکلی. یعنی کہ اگر ہم عام شہری کا ماننا تو اور بات ہوتی ہے کہ وہ تو بیسکلی ہوتا ہے کہ سمجھوتا کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ماں سوائے احتجاج کرنے کے علاوہ اور کوئی حق نہیں ہوتا یا کوئی اختیار نہیں ہوتا. حق تو ہوتے ہیں بڑے، لیکن اختیار نہیں ہوتا. لیکن یہ جو جج صاحبان ہیں ان کے پاس تو اختیار بھی ہوتا ہے، اور یہ دستور کے محافظ بھی ہوتے ہیں، اور دستور میں دی گئی جو گارنٹیز ہوتی ہیں اس کے بھی محافظ ہوتے ہیں، اور ان کو جو انشور کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یار کہ یہ دستور نے جو آزادیاں اور جو حقوق دیے ہیں یہ باہم پہنچتے رہیں، ملتے رہیں پاکستان کے شہریوں کو. لیکن اگر جج صاحب جو ہیں وہ تسلیم کر گئے ہیں اور بڑے آرام سے انہوں نے یہ ہضم، تو لفظ شاید عدالتی ان کے عہدے کے خلاف ہوگا، یہ نہیں بولنا چاہیے، یعنی کہ انہوں نے آسانی سے یہ بات تسلیم، یا ان کے لیے یہ ایک معمول کی بات بن گئی ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی کڑنا چھوڑ دینا چاہیے کہ یار یہ کیوں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ دستور کے محافظ تو اعلیٰ عدلیہ ہی ہے پاکستان میں، اور وہی انشور کرتی ہے، وہی گارنٹر ہے کہ جو ایک عمرانی معاہدہ آپ کا میرا پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے، اس معاہدے پر کتنا عمل ہو رہا ہے اور کتنا نہیں. اگر ان کے نالج میں ہے کہ ایجنسیاں فون ٹیپ کر دیا اور ہندا ہے، اور وہ اس کو ایک روٹین کی کارروائی لے رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہم بھی اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں ستو پیے تو سو جائیے. تو جن لوگوں کے اندر وہ اٹھتے ہیں نا سول لبرٹیز کے جھٹکے لگتے ہیں، جن کو فٹس پڑتے ہیں سول لبرٹی پاکستان میں، یہ وجاہت محسوس صاحب ہمارے استاد ہیں، ان جیسے لوگ کہ پاکستان میں دستور کہاں گیا، میرا خیال ہے ان کو ستو پینے چاہیے اور ستو پی کے سو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان چیزوں کو انشور کر سکیں کہ اس طرح کی چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہ ہو. تو باقی وزیر اعظم بھی ہمارے جو ہیں وہ بھی تسلی میں ہے کہ میرا بھی ٹیپ ہو رہا ہے تو کوئی گل نہیں، فلانے کا بھی ٹیپ ہو رہا ہے. یہ شاید وہ گور بٹ صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور سیکیورٹی اسٹیٹ رہے گا، اور سیکیورٹی اسٹیٹ میں جج ہو، وزیر اعظم ہو یا صحافی ہو، صحافی ابھی تک شاید کمپرومائز نہیں کر رہے، ان کو بھی کر لینا چاہیے. میرا تو مشورہ یہی ہے، اگر ججوں نے اور وزیر اعظم نے، منتخب وزیر اعظم نے سو کالڈ ہی صحیح سو کالڈ میں یعنی ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے ہمارے دوست پی ڈی ایم والے، وہ ان کو سلیکٹڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کٹ پتری جو بھی کہتے رہتے ہیں، نام نہاد وزیر اعظم کہتے رہتے ہیں، وہی سے، لیکن ہے تو منتخب. تو اگر منتخب وزیر اعظم بھی اس پر سمجھوتا کر بیٹھا ہے یا کمپرومائز کر رہی ہے، اس کے نزدیک یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، مطلب اسی طرح پہ کام کریں، مل ملا کے سکون کریں. مطلب کیا فائدہ ہے پھر کردہ پھرنگا ٹکور، فائدہ کی فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.